अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये है 2024 की ईद उल फितर का पुरमसरत लम्हा, जिसमें नवीद साहब ने हमें अपने घर की में दावत दी। और ये हमारे इज़्ज़त आप जनाब नवीद ताहिर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को और उनकी फैमिलीज़ को सबको ईद मुबारक हो और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सलामत रखे। और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही आमीन। और भी मज़ीद ईदें जो है वो हमें नसीब करे इंशाअल्लाह। मेरी तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नवीद साहब एक सौ सत्तर व्यू जब आपकी वीडियो पे आए जान दरना रक्षे। अच्छा चलें 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 बोले बोले। बेसिकली हाँ, मैं टिकटॉक स्टार हूँ। मेरी वीडियोस पे 160-170 व्यूज़ आते हैं। कोई 100-112 के करीब मेरे फॉलोअर्स भी हैं। तो बहरहाल अगर आप लोग भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फिर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा। मेरी एक वीडियो है जिसमें मेरे तमाम दोस्तों से सबसे कम व्यूज़ आए हुए हैं। अच्छा इसलिए मैं 3rd प्लेस पे हूँ और उस वीडियो के व्यूज़ जो है ना वो 1,08,000 है। अच्छा तो वो सबसे ज़्यादा कम है। मैं तीसरे नंबर पे हूँ क्योंकि मैं ज़रा वो जूनियर हूँ सबसे। अच्छा अच्छा IT को भी कम ज़बरदस्त समझते यार। नहीं मैंने देखा है आपकी जो चैनल है उसके ऊपर मैंने देखा है 20,000 से अबव लाइक्स हैं। हाँ हाँ वो चलें। उस वक्त आए थे जब मुझे कुछ इल्म नहीं था। अभी भी इल्म नहीं है, लेकिन जब से उमर भाई ने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी शुरू की है, क्योंकि उमर जो है वो तो IT के एक्सपर्ट है, ज़्यादा समझदार है हमसे। यार मैंने तो पूरी थोड़ा बहुत समझ आई है, वरना इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था। हाँ हाँ क्या बात है। वैसे खैर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है हाँ टिकटॉक पे। आप किस तरह फेमस हो सकते हैं, अपनी वीडियोस कैसे वायरल कर सकते हैं। अगर किसी ये वीडियो खैर प्राइवेट बना रहा हूँ, सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर ही देखेंगे, यार दोस्त ही देखेंगे। लेकिन किसी ने अगर वो प्लेलिस्ट सारी देखनी हो तो वो आप देख सकते हैं। वो उसी प्लेलिस्ट के इसी प्लेलिस्ट के साथ ही होगी या उसी में ही होगी। बहरहाल आप देख लें फिर। अच्छा ये नवीद साहब ने हमारे दावत का इंतज़ाम किया है और मेन्यू वेजिटेरियन रखा गया है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं आ रही हैं इसकी। और ड्रिंक हम नहीं पी रहे क्योंकि ड्रिंक हमने बेसिकली आपको पता है बाइकआउट किया हुआ है। और ये क्या है जनाब, ये तो सैलड है ज़बरदस्त किस्म का। बस अल्लाह पाक इसके दस्तरखान में वसअत दे मेरे लिए शिफा हो जाए। और जज़ाकल्लाह खैर। फिर हम अभी खाना खाते हैं और खाने के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सब्र करें, बात सुने। हाँ हाँ जी नवीद ताहिर साहब यार हुक्म करें। क्या नाम है, नवीद ताहिर अनायतुर रहमान, ज़िया, शिराज और ताहिर खान, शाहबाज, और कौन रह गया यार लिस्ट में? और तो कोई नहीं है ना। सबको मेरी तरफ से सलाम, नाम लेके बोल रहा हूँ। और हाँ जनाब अनायत साहब, आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले मैसेज किया था कि आप उम्रे के लिए चले गए, लिहाजा अल्लाह आपके उम्रे को कबूल करे। और हम सब का जो है सलाम है रोज़े रसूल पे पेश कीजिएगा और हम सब के लिए दुआएं कीजिएगा। ठीक है। अब तो ये वीडियो आपने पूरी तरह कम्प्लीटली इसको प्राइवेटाइज कर दिया है क्योंकि अब इसको अब ये सिर्फ हमारे दोस्तों के दरमियान होगी। और सबके नाम भी ले लिए हैं तो सबकी तरफ से सबको और हमारी फैमिलीज़ को और सबकी फैमिलीज़ को ये पुरमसरत लम्हात मुबारक हों। ये 2024 का साल है। और एक मिनट यार चलें, मैं बाद में आता हूँ वीडियो के दौरान, तभी आप फ़िलहाल हम ज़रा इंसाफ करते हैं रोटी के साथ। मैं पकड़ लेता हूँ ना, मुझे दे दो ऐसे मोड़ के इसके लिए। चलें चलें करते हैं कोई चलें। वो हमारी महफिल है वो थोड़ी सी रिकॉर्ड हो रही। हाँ नवीद बोलो क्या कह रहे हो। हाँ मैं ये कह रहा था कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज जो है वो हमारे किचन में मौजूद होता है। हाँ। लेकिन लाइलमी की वजह से जो है वो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो एक मेरी अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में है कि अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके स्किन के मसाइल होते हैं, ख़ासकर ख़वातीन में होता है, जिनके चेहरे पे दाने वगैरह निकल आते हैं ना।
تو وہ کافی علاج کرتے ہیں, کافی خوراکیں وغیرہ چینج کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے ٹھنڈا کھاؤ, گرم نہ کھاؤ, وغیرہ وغیرہ. یہ تو لیکن کچھ لوگوں کو جو ہے وہ معدے کی تیزابیت ہوتی ہے. اچھا, گردوں کے مسائل ہوتے ہیں, جو آپ کے جو گردے جو ہے نا وہ اس میں ورم آ جاتا ہے, وہ سوج جاتے ہیں کچھ لوگوں کے. تو اس کا ایک اگر آپ نے اپنے اسٹمک کو فلٹر کرنا ہے, اپنے کڈنیز کو فلٹر کرنا ہے, تو اس کا بہترین علاج جو ہے نا وہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے ایک بنچ لینی ہے کورینڈر کی. کورینڈر جو دھنیا ہے اس کا ایک بنچ, ایک اس کی گڈی لے کے آپ نے اس کو چھری سے 2 پیس کر کے اس کو پانی میں ڈال کے دھو لینا ہے. جب وہ صاف ہو جائے تو آپ نے تقریباً 3-4 لیٹر پانی لینا ہے. اس کو چولہے پہ چڑھا کے اس کو جو کورینڈر لیوز ہیں اس کو آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور اس کو بوائل کرنا ہے. اتنا بوائل کرنا ہے, اور اس میں تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 1-2 انچ کی آپ اس میں جنجر ڈال لیں, ادرک ڈال لیں, وہ بھی ڈال لیں اس میں. تو وہ اتنا بوائل کریں کہ وہ ریڈیوس ہو کے 1 لیٹر رہ جائے. جب 1 لیٹر رہ جائے گی تو پھر آپ اس کو صاف کر لیں پانی کو, اس کو نارمل ٹمپریچر میں ہو جائے. تو اس پانی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ویک میں صرف 1 گلاس پینا ہے, 1 گلاس, اس سے زیادہ نہیں پینا آپ نے. ہاں اگر بہت زیادہ ہو گیا تو 3-4 دنوں بعد 1 گلاس پی لیں, مطلب میکسیمم 2 گلاس آپ نے 3-4 دنوں کے وقفے سے 1 گلاس پینا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ کیونکہ وہ ہے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, تاثیر کے لحاظ سے ٹھنڈا ہوتا ہے وہ. جب آپ وہ پئیں گے تو آپ کا خون صاف ہو جائے گا, آپ کا خون صاف ہو جائے گا, آپ کے جو پمپلز وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, آپ کا جو سٹمک ہے وہ کلین ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. اور ساتھ ہی آپ کے گردے وہ فلٹر ہو جائیں گے. اور جو آپ کا یورین جو ہے بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ لال سرخ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت سی وجوہات کی وجہ سے, خوراکوں کی وجہ سے, وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا کلر جو ہے وہ ٹھیک ہوتا جائے گا. تو گردے اور اپنے سٹمک وغیرہ کو فلٹر کرنے کے لیے یہ سمپل سا وہ ہے, کیونکہ یہ میں پریکٹیکلی اپنا یوز کر چکا ہوں, تو میں نے اس میں کافی بینیفٹ پایا ہے, تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اگر کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے. اور دوسرا یہ آپ کو پتہ ہے یہ ویجیٹیبلز ہیں, نیچرل چیز ہے, اس کے کوئی سائڈ افیکٹس بھی نہیں ہیں. تو کوئی بھی چاہے تو اس کو یوز کر سکتا ہے, لیکن یاد رہیں کہ اس کو 2 گلاس پر ویک, اس سے زیادہ کوئی استعمال نہ کرے. ہاں چلیں, مقصد تھا کہ اس نشست کا کچھ حصہ ہم ریکارڈ کر لیں. سالوں بعد کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے, اور عید کے اس موقع پر بھی بہت پش کیا یار تم لوگوں کو, تب جا کے یہ ملاقات پاسبل ہوئی ہے. تو نوید جب تک گیا ہے گرین ٹی کو لینے, بعد میں وہ یہ نوید کے لیے ہم سب کے لیے ہے, اور کچھ دوستوں کے لیے باقی جو دیکھیں گے اس کو ان کے لیے بھی ہے. جس طرح میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا کہ 1 لیٹر کی اس طرح کی ایک بوٹل میں نے رکھی ہوئی ہے. تو آپ نے اب زندگی کے جس حصے میں ہم ہیں, تو یہ نہیں کہ بس گلاس بھر کے پانی پی لیا ہے, سارا دن پانی پیتے رہنا ہے, چھوٹے چھوٹے گھونٹ, اتنے گھونٹ. یعنی دن میں اگر آپ ابھی 5 دفعہ گلاس بھر کے پی رہے ہیں تو آپ نے ابھی اس طرح کی بوٹل اپنے ساتھ رکھنی ہے, اور سارا دن چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینا ہے. سمجھ لیں 70 دفعہ 80 دفعہ آپ نے پینا ہے. اب سب کے صحت کے مسائل ہیں, تو اسموکنگ وغیرہ اور اجتناب کیا جائے. نوید ابھی چائے لے کے آ رہا ہے, اس کو میں نے کہا سب سے بڑھ کر یہ جو آپ نے پانی پینے کے بارے میں بات کی ہے تو یہ نہایت امپورٹنٹ ہے. جی جی, ہر ایک کو جو ہے وہ 2-2.5 لیٹر جو ہے پانی روزانہ پینا چاہیے, جیسے کہ آپ نے بتایا وقفے سے. اس کے علاوہ جو ہے کوشش کریں کہ ہر انسان کو اپنی نماز لازمی پڑھیں, کوشش کریں نماز لازمی پڑھیں, کیونکہ جو دوسرے علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو روحانی ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب,
کہ دلوں کو جو اطمینان ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. اور نماز اس کی بہترین شکل ہے، سب سے بہترین شکل ہے کہ جس میں آپ جیسے وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ میرے خیال میں کسی صحابی نے فرمایا تھا، نام میں ان کا بھول رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو نماز جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اوبلیگیٹری ہے. اگر کسی وجہ سے رہ جاتی ہے تو آپ دوسرے وقت میں پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں ضرور، تو جس سے انسان کی روح کی اور ذہن کی بالادگی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے. بہت سے ایسے معاملات ہیں جو آپ کو پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، آپ نہیں جانتے، آپ کہتے ہیں اس کی کوئی اور ریزن ہوگی، لیکن انہی پریشانیوں کی، انہی پرابلمس کی ریزن وہی ہوتا ہے. تو کیونکہ ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنے دین سے دور ہیں، اسی وجہ سے. اور دوسروں پر کوشش کریں کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے بیچ میں جو خامیاں ہیں، جو کمی کوتاہیاں ہیں، وہ سب سے پہلے تلاش کریں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ تنقیدی بہت زیادہ ہو چکا ہے. دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانا آج کل یہ تو آسان کام ہے، ہر انسان کا مشغلہ بن چکا ہے. تو اپنے اوپر انسان سوچے اور اپنا احتساب کرے. جیسے ابھی بھی الحمدللہ ہم سب نے رمضان گزارا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو روزے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور کرے. رمضان نام ہی احتساب کا ہے، خود احتسابی کا ہے. رمضان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوراک سے اور پانی پینے سے روک لیں. انسان میں بہت سی ایسی باطنی برائیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ہے ان چیزوں کو بھی اپنے آپ کو روکنا ہے ان چیزوں سے. باقی یہ بہت لمبی بحث ہے. انسان کو ہر پہلو کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے، میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ. بالکل. اچھا، یہ نوید یار تو بہت سلو بندہ ہے. میں معذرت کے ساتھ یار، شادی کو تیرے 10 سال سے ابو ہو گیا ہے اور ابھی تک مطلب پریکٹس نہیں ہوئی کچن کے کاموں کی. شادی کے بعد بندہ 2 سالوں میں ٹرین ہو جاتا ہے. میں 2 مہینوں میں ٹرین ہو گیا تھا. آپ اتنے سلو، آدھا گھنٹہ لیا آپ نے چائے بنانے میں. یہ ہم تھوڑی سی چینی کا استعمال اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ میں بس عید کی وجہ سے آج سمجھ لیں خود کو تھوڑا سا ایک ٹریٹ دے رہا ہوں. براؤن شوگر یوز کر رہا ہوں اور بہت تھوڑی سی. یہ براؤن شوگر ہے، اس کو پشتو میں بولتے ہیں گڑے والا شوگر. تو پھر بھی یار کلوز ٹو گڑا. ہاں، یہ میرا خیال ہے وہ سکروز جس کا فارمولا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے عام شوگر سے، لیکن پھر بھی آدھا چمچ بہت ہے نا جو ڈالا آپ. ہاں نہیں، ایک اور ڈال دو بیچ میں، کیونکہ ڈال دو. اب اتنی نصیحتیں کی ہیں اور ابھی اس پہ ہم لے کے نہیں، میں پہلے تین اور یہ کرتے ہیں پھر خود اس کو اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے؟ میرے لیے بس یہ 2 دفعہ کافی ہے. اتنا زیادہ؟ آدھا مطلب کم ہے. میں دیکھو آدھا چمچ لے رہا ہوں. مطلب آپ نے چینی جو ہے وہ آدھا چمچ لینی ہے. دوستوں کے درمیان بیٹھنے کی فریڈم تو ہونی چاہیے. بیگم تو 1 چمچ بھی نہیں ڈالتی، یہاں کے 2 پی لی ہے تو بیچارہ وہ ہو گیا. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی چینی آپ نے آدھا چمچ سے زیادہ نہیں لینی. آدھے چمچ سے زیادہ آپ لیں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے. آدھے چمچ 5 دفعہ ڈالیں، لیکن آدھے چمچ سے زیادہ آپ نے چینی نہیں لینی. اور نہیں، ہیلتھ کے معاملے میں مذاق نہیں، بالکل بھی مذاق نہیں. اور اچھا، تو بہرحال یہ ہم بات کر رہے تھے. اچھا، تو کچھ اور اس محفل کو ہم برخاست کرنے والے ہیں. تو آپ کو جو ہے کون سی کوئی بات جو رہ گئی ہو؟ ہاں، آپ پوچھ رہے تھے کہ ٹک ٹاک پر فالوورز کس طرح بڑھائے جاتے ہیں. ہاں جی، دیکھیں ٹک ٹاک پر میں نے اب یہ نا اصل موضوع یہ شروع ہوا ہے. لگتا ایسا ہے کہ عمر جب گھر جائے گا تو اس سے پہلے والا سب کٹ ہو جائے گا، ٹک ٹاک باقی چڑھ جائے گا. نہ میں پوری ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ پرائیویٹ ویڈیو ہے، صرف دوستوں کے لیے، ہماری فیملیز کے لیے نہیں. ٹک ٹاک کی بات کر رہا ہوں. ٹک ٹاک پہ صرف ٹک ٹاک والا موضوع ہوگا، ایسی بات ہے نا. دیکھیں بات سنیں. میں نے ایک ٹیکنیکل چینل بنایا ہے یوٹیوب پہ. باقی جو اس پہ جو ٹیکنیکل چیزیں وہ ارریلیونٹ ہیں. آپ لوگوں سے، ہر بندے کا ڈیفرنٹ ایک سین ہے. اس میں ایک پلے لسٹ میں نے بنائی ہے
وہ ٹک ٹاک کے حوالے سے بنائی ہے. آپ لوگوں نے, میں تو ابھی جونیئر ہوں اس میدان میں, مہینہ ہوا پیر رکھا ہے, آپ لوگ تو بہت کئی سالوں سے ہو. تو وہ جو ہے اپنا, او بھائی کس کا میسج آیا, اس کیمرے کی طرف دیکھ. اچھا تو پیر صاحب, تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں دیکھیں اس کا فارمولہ کیا ہے, آپ دونوں کو میں بتا رہا ہوں. جو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ فارمولہ ہے. اور کیونکہ آپ لوگوں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی دوسروں ملکوں کے ہوں گے, اور لیکن آپ دونوں کے لیے جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں نے اس جو پلے لسٹ ہے جو میں نے بنائی ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے ویورز بڑھانے ہیں, کس طرح آپ اپنے ویوز چیک کرنے ہیں, اپنے فالوورز بڑھانے ہیں, کس طرح آپ نے مونیٹائز کرنا ہے مہینے کے اندر اندر, کیا جو وغیرہ وغیرہ بلا 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 سٹوریز ہیں وہ بھی فی الحال آپ بھول جائیں. آپ سے میں نے پرومس کیا تھا کہ میں صرف 10 سیکنڈز میں بناؤں گا کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر اپنے 10,000 فالوورز کیسے پورے کرنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اس کا آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے میری پروفائل پہ کلک کرنا ہے, اور میرے جتنے بھی فالوورز ہیں جو 10,000 ہیں, آپ کو ٹک ٹاک الاؤ نہیں کرتا 200 سے زیادہ ہر دن میں. اچھا, تو آپ نے ہر روز 10 سے 15 منٹ لگا کے 200 سے زیادہ نہیں کرنے. اب اگر آپ کا اکاؤنٹ پورا, اچھا 200 فالو کرنے, ٹھیک ہے, اور ہر 7 دن بعد, ویکنڈ والے دن یا 2 ہفتے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے 1500 لوگوں کو فالو کر دیا ہے تو ان میں سے کتنے لوگوں نے آپ کو ریٹرن کیا ہے. میرے حساب سے آپ کو 80% لوگوں نے کیا ہوگا. کیوں کیا ہوگا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. لیکن جنہوں نے نہیں کیا, آپ نے ان کو پھینک دینا ہے, انفالو کر دینا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے, اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے ویڈیوز ہے, وہ میری پلے لسٹ میں, وہ پھر آپ کو دیکھنی پڑے گی. بس آپ نے آسان طریقہ بتا رہا ہوں, آپ کو گروپوں میں جانے کی, لائیو جانے, براڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, خواہ پنگوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ جاؤ, اور پھر آپ کو 100,000 کے ویوز بھی چاہیے 28 ڈیز میں. اس کے لیے وہ پھر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا, وہ آپ نے دیکھ لو, انشاءاللہ کام ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ابھی فرسٹ رمضان کو ایک اکاؤنٹ کھولا ایکسپیریمنٹ کے لیے, اور اس پہ جسٹ نارمل سا کنٹینٹ لگایا, اس پہ 7,000 کی ویوز, اپنا فالوورز آ گئے نا آلموسٹ. تو آپ نے یہی ایکسپیریمنٹ اب اپنے اکاؤنٹس پہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. پتہ نہیں یہ اس ویڈیو میں یہ چیز, یہ ان کے لیے بھی بہرحال. تو بہرحال یہ ہے, اور کوئی بات ایسی جو کہ ہم نے, جو ہم اس کا حصہ بنا لیں. گرین ٹی کے بارے میں کچھ بتائیں کیسے بنی. گرین چائے بڑی زبردست بنائی. کچھ لوگ ذرا سلو لرنر ہوتے ہیں میری طرح, وہ ذرا ٹائم لگاتے ہیں. مجھے اتنا عرصہ لگ گیا ہے, لیکن پھر بھی آپ بھی تعریف کر رہے ہیں تو چائے زبردست بنی ہے, اچھی بنی ہے. اور عمر صاحب جو ہے نا اس وقت آئے ہوئے یو کے کے بہت دور دراز علاقے سے آئے ہوئے ہیں, اور اس وقت یہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں. میں یہاں پہ جو ہے نا یارکشائر میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا دور رہتے ہیں کسی اور سٹی میں, 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ملنے آئے ہوئے ہیں ہم دوستوں سے. اور یہ بھائی ہمارے یہ بھی ذرا دور سے آئے ہوئے ہیں ڈرائیو. نہیں, ہم تو اصل میں بہانے ہیں, اصل میں تو بیگم کو چھوڑنے آئے ہیں نا. نہیں, بیسکلی آپ لوگوں سے ملنے آیا ہوں. آپ لوگوں کے بہانے اپنے کچھ سسرالی رشتے, کچھ ریلیٹیوز ان سے بھی مل لوں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہاں چلیں یو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, تھوڑی سی بریفلی بات کر لیتے ہیں. آج میں وہ لوگ جو مطلب میکسیمم جن لوگوں کو شاید ضرورت ہے یو کے بارے میں ہم جو بات کریں ان کو جاننے کی ضرورت ہے, جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ خاص کر آ رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ بھئی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں, وہ اپنی پڑھائی وڑھائی چھوڑ کے بہت زیادہ پیسوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اسٹارٹ میں, اور یہ پڑھائی شڑائی کی اور ان کی بعد میں رکھ لیتے ہیں, اور پریورٹائز وہ پیسوں پہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ قرضے اور یہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں. تو 1 سال تک پریشر برداشت کریں, پڑھیں, پڑھائی کریں, اچھی پڑھائی کریں, اور جو ہے نا پروفیشنل فیلڈ کی طرف جائیں. اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں وہ اکثر سیکیورٹی میں لگ جاتے ہیں, سیکیورٹیاں کرتے ہیں, سیکیورٹیاں وغیرہ کرتے ہیں. انیشیل 1 سال اگر آپ نے کر لی ہیں تو ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا اپنی اسٹڈیز سے کمپلیٹ ہوتی ہے, پروفیشنل جاب کے پیچھے لگیں. تو بہرحال اس طرح آپ ایک مطلب آگے جا کے سکسیزفل ہو سکتے ہیں.
ورنہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ آ کے پھر بعد میں 2-3 سال بعد رول رہے ہوتے ہیں، ان کو ورک نہیں ملتا، مطلب کام نہیں ملتا، بڑی بڑی کمپنیز میں اسپانسرشپس نہیں ملتی ہیں، اور بڑا وہ جو ہے نا وہ پھر سفر کرتے ہیں بعد میں. تو پہلا سفر کرنا بہتر ہے بعد میں سفر کرنے سے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، ہم بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے پیسے کما لیں. تو جو ہے اینڈ آف دا ایئر جب ان کا ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے نہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے اور نہ پیسے ہوتے ہیں. ہاں، تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو کوئی بھی یہاں یو کے آنا چاہتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ یا کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں، وہ جس بیس پہ اس ملک میں گئے ہیں تو وہاں کی ڈگری بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ جو اس کی جابس ہیں وہ بھی کریں، لیکن اسٹڈیز کبھی نہ چھوڑیں. یہ غلطی نہ کریں. یہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے جو ہے پاکستان واپس جاتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے یہی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ آ کے صرف کام کریں اور پھر پیچھے مڑ کے انہوں نے کالج یا یونیورسٹی انہوں نے دیکھا نہیں ہے. تو وہ آخر میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اچھا، میں اب آپ لوگوں دونوں سے تھوڑا سا کیا اسٹرانگلی ڈس ایگری ایک بات پہ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں اگر آپ آتے ہیں پڑھنے کے واسطے آتے ہیں تو آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ پڑھائی کریں، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جاتے ہیں، آپ بھاگ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. پیسوں کا جو چکر ہے وہ اب یہاں پہ اب جو ہے اب تقریباً اب ممکن ہو گیا. اچھا کال. ہاں، اسٹوڈنٹس کے لیے بات ہو رہی تھی. وہ نوی طاہر کو باس کی کال آ گئی، اس کو جانا پڑ گیا. ظاہر ہے بیگم سے بڑی باس ہوتی ہے، اس کی کال کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو جو باقی دوست جو دیکھ رہے ہیں ابھی اس ٹائم، ان کو پتہ چل گیا کہ کس طرح جب ڈنڈا آتا ہے تو کس طرح بندہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے، وہ بھی لکڑی کی طرح. اور کس طرح بندہ جو مرضی اس پہ اپنا گدی نشین ہو، جو مرضی ہو، لیکن جب بگ باس کی کال آتی ہے تو بندہ کس طرح پھر پینک میں نکلنا پڑتا ہے. چند سیکنڈ پہلے وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، یہاں پہ اپنا بڑے اپنے دانش اور عقل کے بڑے جلوے جو بکیر رہا تھا، کس طرح وہ بھاگ گیا. بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ نئے آنے والے کے لیے تو یار دیکھو اسٹوڈنٹ وہ دور اب گیا. ٹھیک ہے، تو وہ دور بھی گیا کہ اسٹوڈنٹ آیا، پیسے یہ امپاسبل ہے، کوئی پیسے ملکوں میں نہیں کما سکتا. حکومت نے ایک ایسی اکنامکس یہاں پہ بنائی ہوئی ہے، آپ جو کماتے ہو آپ ان کو واپس دے دیتے ہو. یہ بیسکلی اپنا ڈے ٹائم رابری کرتے ہیں، آپ سے سب کچھ چھین لیتے ہیں. آپ کے پاس آپ کے ہاتھ کچھ نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا. اگر آپ نے ڈیولپنگ کنٹریز میں آپ رہتے ہیں، وہاں پہ آپ نے لوٹ مار کی ہے، پیسے لوٹے ہیں، تو یہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آرام سے آپ کو یہاں کی ڈاکیومنٹس دے دیتے ہیں یار. اور اگر آپ نے جینوئن طریقے سے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ ایک لمبے پینفل راستے سے گزرتے ہیں. بہرحال ہر چیز کے اپنے روٹس ہیں. ٹیکنیکل ایریاز اور جو کلینکل ایریاز ہیں اس طرح ہیں، ان میں یہاں پہ جابس کے وہ ہیں، اپرچونیٹیز ہیں. پاکستان سے انڈیا سے لوگ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے تھرو پراپر چینل اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو ضرور کرے. ادروائز اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے. آسان راستہ نہیں ہے. اگر یہاں پہ آپ آ کے جو مرضی آپ کر لیں، آپ سے حکومت آپ سے بہت آپ سے سب کچھ کھا جاتی ہے. تو کیا میں اب آپ کو اگزامپلس دوں گا یہاں پہ ٹیکس سسٹم کا، یہاں پہ لیونگ کاسٹ کا اور ان چیزوں کا. اس کو رہنے دیتے ہیں. ویدر بکواس ہے، آرگینک فوڈ یہاں پہ بالکل نہیں ہے. بس یہ ملک جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ وہاں سے بس پیسے ادھر ادھر سے جنہوں نے بٹورے ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے بس ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں ہمارے.
مختلف اعلیٰ عہدوں پہ کام کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, سیاستدان بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. چلو کیا کہنا بھی اس بات کا, آپ بولو, کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو کرو, پھر یہ محفل برخاست کرتے ہیں. یار میری چائے پتہ نہیں کوئی کون پی گیا ہے. اچھا بولو جی. تو بس کہنا یہ تھا کہ مطلب یہاں پہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو پڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے ایک ٹھیک ہے یہاں پہ ایکسپینڈیچرز ہوتی ہیں, ایکسپینسز ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں یہاں پہ اگر کوئی فار ایگزامپل ڈاکومنٹس جو آپ نے محنت کریں, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ مطلب وہ آپ کو ڈاکومنٹس آرام سے مل جائیں, اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے ملک کی خدمت کریں, اور جو ہے نا جابس کریں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اچھے ادارے ہوتے ہیں, اچھی مطلب جگہوں پہ جائیں. کچھ دوست ایسے ہیں جو گلف میں گئے ہیں, کچھ پاکستان واپس چلے گئے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ یہاں پہ ہیں. تو بہرحال یہ کہ اپنی اپنی اسٹرگل ہے زندگی کی, وہ جاری ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنا ملک ہو, اپنے ملک میں رہیں, وہاں پہ محنت کریں. جتنی محنت ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں اتنی محنت آپ وہاں پہ کریں, تو آپ کو جو ہے نا بہت کچھ مل سکتا ہے. صحیح بات ہے نوید, سوری آپ کی بات میں ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کروں. پاکستان جنت ہے, ہاں ٹھیک ہے. پاکستان کا موسم دنیا کا بہترین موسم. پاکستان کا کھانا, پاکستان میں دیکھیں, پاکستان میں کیلے کا ٹیسٹ ڈفرنٹ, یہاں پہ ڈفرنٹ. پاکستان میں گاجر کا ٹیسٹ, ایک گاجر ہے, کیا زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے یار. یہاں کا ٹیسٹ ڈفرنٹ. یہاں پہ مطلب جنت ہے. پاکستان میں اگر کسی چیز کی کمی ہے نا, وہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. بیسکلی وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ سیف نہیں ہیں. آپ یہاں پہ رات آپ 2 بجے باہر نکلو, پھرو گھومو, 3 بجے نکلو, موبائل یوں اٹھا کے, یہ اپنا موبائل ذرا معذرت یوں کرو, کوئی مسئلہ, کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کے پاس. آپ نے اگر آپ کو اللہ نے دیے, اگر آپ پیسے یوں اٹھا کے پھینکو, مارو, کوئی کچھ اس طرح, کوئی ظاہر ہے ایک قانون ہے, سب اس سے ڈرتے ہیں. اور پاکستان میں یہ جو سچویشن ہے یہ بہت بری ہے. اگر آپ کے پاس, اگر آپ کے جان پہچان والے لوگ ہونے چاہیے, خاص اداروں میں, خاص عہدوں پہ ہونے چاہیے, ادروائز زندگی مشکل ہوتی ہے. تو بس یہاں کا یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. ادروائز یہ بڑا شرمناک و مایوس کن بات ہے میرے خیال میں. ادروائز جہاں تک اس کی بات ہے, کھانے کے ذائقہ وہ تک نہیں ہے یہاں پہ. جو ذائقہ پاکستان میں ہے وہ ادھر نہیں ہے, وہ جنت ہے. صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, لیکن وہ ایک ہماری اشرافیہ نے جو کہ بیسکلی جو بین الاقوامی انٹرنیشنل سامراج ہے اس کی غلام ہے, اور اس کے حکم کے حساب سے اپنے اشاروں پہ ہر چیز کو چلاتی ہے, پورے ایک نظام حکومت کو ہمارے. تو وہ ایک بدقسمتی ہے. آپ سمجھ گئے اس جملے کے اندر میں نے سب کچھ کہہ دیا ہے. تو ادروائز اگر وہ نہ ہو تو پاکستان بڑی زرخیز مٹی ہے, یہ بڑی پیاری مٹی ہے, بہت پیاری مٹی ہے. اس مٹی کا ذائقہ بڑا زبردست ہے. تو تھوڑا سا یہ اپنے وطن کے بارے میں. باقی نوید کچھ بتائیں آپ, پھر ہم برخاست کرتے ہیں. یہ 2024 کی عید تھی, اچھا رہا, ٹائم تھا, ہم نے انجوائے کیا تھوڑا سا. تو باقی کوئی میسیج آپ دینا چاہیں کسی کے لیے, دوستوں کے لیے, یار دوستوں کے لیے, فیملی کے لیے, کوئی بات ہو, کوئی آپ کریں, جلدی کریں. مجھے بھی اپنے باس کی طرف سے فون آ رہے ہیں, میسیج آ رہے ہیں بھائی, تو کیوں مجھے مار پڑوانی ہے. تو بس زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے ٹائم نکالیں, اور سوشلائز کریں, ایک دوسرے کا پوچھا کریں, ان کی طبیعت کا, حال احوال کا پوچھا کریں. زندگی کا بھائی نہیں پتہ, اور آپ کا زندگی کا کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آج آپ کے پیارے آپ کے پاس ہیں جن کو آپ کی توجہ نہیں مل رہی ہے, کل آپ کے پیارے آپ کے پاس نہیں ہوں گے, تو آپ پھر افسوس کریں گے. اور زیادہ سے زیادہ سوشلائز کریں, ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں, درگزر کریں, اور دوسروں کی غلطی کے لیے دل میں ایک قبرستان بنا لیں, ٹھیک ہے. اور بس یہ کریں, سوشلائز کریں, اچھا کریں, ٹینشن نہ لیں.
جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا حل نکالیں، سلوشن نکالنا ہے ذہن میں نہ رکھیں، اور انجوائے کریں اپنی زندگی، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اچھائی جو ہے اس کو پروموٹ کریں، اور برائی جو ہے اس کو روکیں۔ اگر روک نہیں سکتے ہیں تو وہ اسلامی کے لیے کہتے ہیں کہ کمزور وہ ہے کہ دل میں برا سمجھیں۔ تو میری طرف سے یہ ہے، تو باقی اوور ٹو عمر۔ چلیں میری طرف سے بھی آپ لوگوں کے لیے پیار بھرا پیغام، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ لوگوں کی اچھی صحت میں رکھے، آپ لوگوں کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے چھوٹوں کو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تو پتہ نہیں ہماری لوگوں کی آپس میں ہماری آخری ملاقاتیں ہو چکی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں کب کس نے کس طرح ہم نے آپس میں کس طرح ملنا ہے۔ بس اللہ کرے سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو، سب ایک دوسرے سے مل لیں یار دنیا سے جانے سے پہلے۔ اور انشاءاللہ 2024 کی عید کو تقریباً اختتام ہم کر دیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ زندگی تو 2025 میں پھر ہم ملیں گے۔ تو مزہ آیا، بس میں نے بھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ نکلنا ہے۔ تو اپنا آپ سب لوگ آپ دعا میں یاد رکھیں، اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو خوش رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ نوید صاحب گھر پہنچ گئے ہوں گے ابھی، بالکل سر پہ وہ کیا ہے پیر رکھ کے بھاگے ہیں جس طریقے سے وہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔